सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़ेंगे, झूम के पढ़ेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। तो ये सारी आवाज़ मैंने ही निकालनी है, आप लोगों ने कहा बचत रखी हुई है, सेव करके रखी हुई है भाई, कहीं और यूज़ करनी है। आवाज़ तो कहीं भी यूज़ करें बाकी रहती है, इतना भी नहीं गला फाड़ना कि फटी जाए, लेकिन थोड़ी सी तो निकाल सकते हैं भाई, थोड़ी सी हैं। चले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों का प्रोग्राम शुरू हो गया है, सुनो समझो सीखो, बड़ों के लिए भी है, सुनो समझो सीखो, नन्हे मुन्ने बच्चे भी देख सकते हैं। सुनो समझो सीखो। तो तैयार हो जाइए अच्छी बातें सुनने, सीखने और समझने के लिए। और समझने के लिए तवज्जो इधर रखनी है, ज़हन भी इधर रखना है, अल्फाज भी ज़बान पर आने चाहिए। सिर्फ मैं नहीं बोलूँगा बल्कि आपने भी। इतना धीमे धीमे बोलना है, घर पे भी इतना हल्के बोलते हैं, जोर से बोलते हैं ना, तो यहाँ भी आवाज़ खर्च करनी है। ठीक है जी, प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। तो अच्छी बातें सुनेंगे, समझेंगे और इंशाअल्लाह सीखेंगे। छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, और बहुत सारा हमारे पास इल्म दीन का ख़जाना भी है। कौन है? ख़जाना है, लूटना है। चले जी, ये ख़जाना वो है जो लुटाते जाएं और बढ़ता जाएगा। एक ख़जाना है जिसको लुटाए तो बढ़ जाता है भाई। इनको ज़रा माइक नहीं है, हमारे पास छोटे बच्चे मौजूद हैं। नाम क्या था भाई आपका? माइक में बताना है। ज़यान। ख़जाना पता है ख़जाना क्या होता है? ख़जाना सोना चांदी पैसे। ईदी मिली थी, अभी ईद गुजरी है ना, ईदी मिली, रखी हुई है, ख़त्म रखी हुई है, रखी हुई है, रखी हुई है, छुपा के रखी है। कहाँ रखी है? हैं? छुपा के, कोई ले ना ले, और कोई ले गया तो क्या होगा? कम हो जाएगी, और कम होगी तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे। क्या होगा फिर? कज़न है ना आप इनके, साथ ही रहते हैं। आप लोगों की ख़त्म, रखी हुई है। अरे इधर माइक, भाई इधर वाला माइक दें ज़रा से, बात हो ही जाए। ख़जाने पे बात आई है तो ये बच्चों का ख़जाना होता है ना। हाँ भाई, नाम क्या था आपका? अयान। अयान और ज़यान। ये ज़यान है, आप अयान हैं। ठीक है जी। तो अभी ईदी ख़त्म हो गई? अभी भी है? तो कई दिन गुजर गए भाई, अभी भी ईदी रखी हुई है। और उधर खत्म। खत्म, एक खत्म, और आपकी खत्म। खत्म। चले भाई, दो ने रखी है, दो ने खत्म। तो जो रखी है ये क्या है आपका? अयान और ज़यान। खजाना है ना, नहीं पैसे, यही खजाना है, समझ लीजिए। तो ये खर्च होगा तो क्या होगा फिर? खत्म हो जाएगा। या कोई लूट के ले जाए तो फिर क्या होगा? तब भी खत्म हो जाएगा ना। तो ये वाली चीज क्या होती है? खर्च करने से, खर्च करने से क्या होती है भाई? हाँ, तो ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन इल्म दीन का ख़जाना वो है, जितना इसको खर्च किया जाए उतना बढ़ता है, जितना इसको लोगों को बताया जाए उतना ये चीज़ बढ़ती जाती है। तो हम इल्म दीन का ख़जाना लेकर आ गए हैं। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। हाँ, तो चले भाई, सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है, कम पढ़े या कम पढ़े या कम पढ़े या कम पढ़े या तो कम पढ़ेंगे तो क्या होगा? कम रहमतें। ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा रहमत है। पढ़ लें दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज संडे है जब ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, और संडे को हमारा आज रिकॉर्डेड प्रोग्राम, इसके अलावा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को आता है लाइव तकरीबन 2 बजे। तो प्रोग्राम देखते रहा करें और इल्म दीन का ख़जाना हासिल करते रहा करें। आसान अंदाज से, अच्छे अंदाज से बच्चों को प्यारी बातें सिखाने की हमारी कोशिश होती है। हाँ भाई, यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं तैयार हैं?
سونے کے لیے نہیں، جواب دینے کے لیے دیکھتے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسن رضا. کیا کرتے ہیں؟ حافظ بن رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، اللہ پاک آپ کو حافظ با عمل بنائے. سوتے وقت کون سی سورت کی آخری دو آیتیں پڑھنے والا رات بھر شیطان سے محفوظ رہے گا؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں یاد ہیں؟ نہیں یاد؟ مائک میں الٹے حفظ کر رہے ہیں. الٹی حفظ کر رہے ہیں، یہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اماں پارے سے. اماں پارے سے حفظ کر رہے ہیں. چلے جی، ہاں بھائی آپ دیں گے جواب؟ مائک لے لیں، نام بتا دیں. سید سیف علی. ماشاء اللہ. شاہ جی یہ بتائیے، سوتے وقت سورت کی آخری کون سی سورت کی آخری دو آیتیں پڑھنے والا رات بھر آفتوں سے محفوظ رہے گا؟ سورہ بقرہ. انہوں نے کیا بتایا تھا؟ سورہ بقرہ. کس چیز سے محفوظ رہنے کا تھا وہ؟ کیا سوال تھا؟ شیطان سے. وہ کیا تھا؟ ہاں. اور آپ نے کیا بتایا؟ آفتوں سے. تو شیطان سے بچیں، آفتوں سے بچیں، پڑھے سورہ پوری پڑھ لیں، بڑی اچھی بات ہے، ورنہ آخر کی دو آیتیں بھی بہت فائدے مند ہیں. جی بھائی آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے کہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کن کا لقب قمر البطحاء یعنی مکے کا چاند تھا؟ پوچھ رہے ہیں. ٹیم اے 5 جواب نہیں آیا. کس کو پتا ہے جواب؟ کسی کو بھی نہیں پتا؟ او یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تھے حضرت عبد مناف. کون تھے؟ حضرت عبد مناف رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب نہیں ہو سکا. ٹیم بھی آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو ہاشم. حضرت ابو ہاشم. آپ نے چپ رہنا. حضرت ابو ہاشم. ابو ہاشم. دیکھ لیں جلدی سے. ہاں کون بتائے گا اور صحیح؟ جلدی. نہیں؟ حضرت دے مائک دے مائک دے مائک دے. حضرت ہاشم رحمۃ اللہ. حضرت ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو جواب جنہوں نے دینا تھا انہوں نے تو نہیں دیا. ہاں بھائی آپ کی باری ہے. یہ بتائیے کہ اچھا حضرت ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام عمر یا عمر تھا، مگر آپ اپنے لقب ہاشم سے زیادہ مشہور ہیں. آپ سے سوال ہے، وہ کون ہیں جو ساری رات عبادت کرنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے. ہاں اللہ کے نیک بندے. بہت نیکیاں کرتے ہیں پھر بھی سمجھتے ہیں کیا اپنے آپ کو؟ اور کچھ ہوتے ہیں ذرا نیکی کے نون کے نقطے پہ آ جائیں، تھوڑی سی نیکی کر لیں، ہم تو بہت اچھے ہیں. تو وہ نیک لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے. ہاں بھائی آپ دے رہے جواب؟ جلدی سے جواب دیجئے. یہ بتائیے کہ سوتے وقت کس سورت کی آخری دو آیتیں پڑھنے والے کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ یہ تو بتایا ہے. سوال سن کے پھر بھائی وہ کون سی سورت ہے کہ سوتے وقت اگر اس کی آخری دو آیتیں پڑھ لے تو ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا؟ آپ نے کون بتا رہا ہے؟ اپنی باری پہ بتانا ہوتا ہے. کون سی سورت ہے بتائیں؟ سورہ بقرہ. مدد کے ساتھ جواب درست ہوا ہے. مدد ہوئی ہے بھائی. ہاں بھائی کسی باری ہے ٹیم اے سے؟ کون ہے؟ نام نہیں ہے آپ کا؟ محمد فیضان. کیا نام ہے جی؟ محمد فیضان. محمد فیضان. کن لوگوں سے مشورہ کرنے سے کامیابی مل جاتی ہے؟ عقل مند. عقل مندوں سے. عقل مند کیسے ہوتے ہیں؟ کس رنگ کے ہوتے ہیں عقل مند؟ کیسے پتہ چلے گا؟ عقل مند ہوتے ہیں نا کچھ نہ کچھ عقل مند لوگ ہوتے ہیں بھائی، پتہ چل ہی جاتا ہے. تو ان سے مشورہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. ہاں بھائی ان کو دے مائک. اب اپنی باری میں جواب دیں صحیح صحیح. کیا نام تھا آپ کا؟ احمد رضا. احمد رضا. یہ بتائیں اسلامی مہینوں کے نام کس نے رکھے؟ یونیک کوشچن. اسلامی مہینے ہیں نا، کتنے اسلامی مہینے؟ کتنے اسلامی مہینے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 12 ہیں، 16 ہیں، 18 ہیں؟ 12. زبردست. اب ان کے نام ہیں. نام کس کو یاد ہیں چھوٹے بچوں میں سے؟ زیان. نام یاد ہیں اسلامی مہینوں کے؟ نہیں. اور ریان. چلے نام سنا دیں آپ. محرم، صفر، ربیع اول، ربیع الثانی، جمادی اول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. اب یہ نام کس نے رکھے ہیں ان کا نام بتانا ہے. یہ تو 12 مہینوں کے نام ہو گئے.
ہاں بھائی کون بتائے گا جواب؟ ہاں لو بھائی جواب دو، مائک پہنچاؤ بھائی جلدی سے۔ حضرت کلاب رحمۃ اللہ تعالی۔ حضرت کلاب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے، ٹھیک ہے جی، ان کے پیچھے چلتے تھے نسل والد اور پیچھے جا کر یہ تھے حضرت کلاب، جنہوں نے یہ اسلامی مہینوں کے کیا رکھے تھے نام، جو ہم میں سے سب کو یاد شاید نہیں ہے، کچھ کو ہے کچھ کو نہیں، تو یہ نام ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ چلے جی، تو یہ ہو گئے کچھ ہمارے سوال جواب۔ اب آپ کو سنائیں گے ایک بڑا پیارا سا ہم واقعہ، ٹھیک ہے بھائی، اور واقعے میں پھر آپ نے بھی ساتھ رہنا، ہم نے اس سے پھر کچھ پوچھیں گے بھی آپ سے۔ زیان بھائی توجہ، ٹھیک ہے، اور سیگمنٹ ہے ہوا کچھ یوں۔ سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو۔ جی بھائی ہوا کچھ یوں کیا ہوا؟ ہوا یوں کہ ریان میاں حضرت عبداللہ ابن عباس، کون ہے حضرت؟ نام بتا دو بھائی، حضرت اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ فرماتے ہیں بتاتے ہیں نا، یہ واقعہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، اور بچپن شریف کا، کس کا؟ بچپن شریف کہ کا۔ پیارے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک کم تھی اس وقت کا واقعہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے نا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دادا جان کے ساتھ سے کہیں آ رہے تھے، ان کے ساتھ تھے اور کہیں سے آ رہے تھے، تو ایک گھاٹی ہوتی، دو پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑ دیکھیں، اس کے بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں گھاٹی، کیا کہتے ہیں؟ ایک جگہ سمجھ لیں، ایریا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر جو ہے نا ہوتا یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب سے جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مس ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں چلتا کہ پیارے نبی علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ اب یہ پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو کے کیا کریں گے؟ ڈھونڈیں گے نا بھائی، ڈھونڈیں گے۔ آپ مارکیٹ میں کہیں جائیں بھائی، زیان میاں کیا پکڑ کے جاتے ہیں؟ انگلی، ہاتھ پکڑ کے جاتے ہیں، ابو کا، کسی کا، بڑے کا، اور آپ آگے پیچھے ہو جائیں اللہ نہ کرے تو پھر کیا کریں گے؟ وہ کہاں گئے بھائی، کہاں گئے، ہے کہ نہیں؟ تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو خیر اب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، اور پیارے نبی ان کو مل نہیں رہے۔ اچھا یہ کب کا واقعہ ہے؟ بچپن کا۔ کب کا ہے بھائی؟ زیان کب کا ہے؟ مائک پکڑ لو، آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے مائک، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے۔ کب کا واقعہ ہے؟ بچپن شریف۔ اچھا یہاں ذرا یہ ایک بات آ گئی نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کھو گیا کوئی، ٹھیک ہے، تو آپ ہی کے پاس رہے گا مائک، آپ کے پاس رہے گا، آپ کو دے دیا بھائی، ان کو دکھا دیں بھائی، ہاں یہ ان کے ہینڈ اوور ہے۔ چلے جی، تو ابھی یہاں ذرا کھونے پہ بات کر لیں تھوڑی سی۔ بچے کھو جاتے ہیں، کیوں کھو جاتے بھائی؟ کیسے کھو جاتے ہیں؟ کیسے کھوتے ہیں؟ ان کو کوئی اغوا کر لیتا، ان کو کوئی اغوا کر لیتا۔ کیوں اغوا کر لیتا؟ بچہ بولتا آج میرا دل چاہ رہا اغوا ہونے کا، تو وہ کہتا آ جاؤ بھائی میں اغوا کر لیتا ہوں تمہیں، ایسے نہیں پھر؟ اچھا ایک تو ہوتا کوئی لے جاتا ہے پکڑ کے، وہ الگ ہے، اور ایک ہوتا ہے کھو بھی جاتے نا۔ اچھا جی، تو بچے کیا ہوتے ہیں؟ کھو بھی جاتے ہیں نا، وہ ادھر ادھر بھاگنا ہوتا ہے ان چیزوں میں، اس لیے کھو جاتے ہیں۔ خیر ہم واقعہ سن رہے تھے کہ حضرت عبد المطلب سے جدا ہو گئے اور پیارے نبی علیہ السلام انہیں مل نہیں رہے تھے، تو پھر انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا پر ملے نہیں۔ اچھا پھر وہ مکہ شریف آ گئے، آنے کے بعد جو ہے نا وہ خانہ کعبہ سے لپٹ کر انہوں نے وہاں پر جا کر خوب رو رو کر دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ پیارے نبی علیہ السلام مل جائیں۔ اچھا اب ادھر یہ دعائیں کر رہے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ ابو جہل، نام سنا ہوگا آپ نے، ابو جہل جو ہے وہ آ رہا تھا اپنی بکریوں کا ریوڑ وغیرہ لے کر جو ہے نا، تو اس کو پیارے نبی علیہ السلام ایک جگہ پر دکھ گئے۔ اب یہ ویسے تو دشمن تھا ہمارے پیارے نبی کا، لیکن ظاہر ہے وہ بات تو بڑے ہو کر سب شروع ہوئی تھی نا، ابھی تو پیارے نبی کی عمر کم ہے، ابھی تو چھوٹے ہیں۔ تو اس نے جب دیکھا تو یہ پہچان گیا، سمجھ گیا معاملہ، تو اس نے کیا کیا، یہ تھا اونٹنی پر، کس پہ تھا؟ اونٹنی پر۔ اونٹنی پر تھا۔ اس نے کیا کیا، وہ اونٹنی جو ہے نا بٹھا دی، اور بٹھانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، اپنے پیچھے بٹھا لیا، سوار کر لیا۔ اب پیچھے سوار کرنے کے بعد اس نے کہا بھائی اونٹنی کیسے اٹھاتے ہیں اونٹنی کو؟ وہ کچھ نہ کچھ آواز نکالتے ہی ہوں گے، کچھ کیا ہوگا تاکہ اونٹنی
کھڑی ہو جائے، لیکن اونٹنی کھڑی نہیں نہیں ہو رہی۔ کون ملا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ ابو جہل، اور اس نے اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھایا اور اونٹنی کو اٹھانے کی کوشش کی، پر اونٹنی کھڑی نہیں ہو رہی۔ یہ ہوئی حیران بھائی، اونٹنی ابھی تو صحیح چل رہی تھی، صحیح بیٹھی ہوئی تھی ہے، اور بیٹھنے کے بعد اب اٹھ نہیں رہی۔ اب کیا کرتا ہے وہ، پھر جو ہے نا وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے بٹھا دیتا ہے اپنے سے آگے کی طرف، اور پھر اونٹنی کو کھڑا کرتا ہے تو اونٹنی کھڑی ہو جاتی ہے۔ پیچھے بٹھایا تو نہیں ہوئی اور آگے بٹھایا تو ہو گئی ہاں، تو مطلب کیا ہوا، وہ یہاں اونٹنی کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ ہے امام۔ امام کہاں ہوتے ہیں؟ امام صاحب پیچھے ہوتے ہیں آگے ہوتے ہیں؟ آگے پڑی ہوگی نا بھائی ریان بھائی، امام صاحب کہاں تھے، آگے تھے پیچھے تھے؟ امام تو آگے ہوتے نا بھائی، ان کو پیچھے کرو تو بات چلے گی نہیں۔ تو میرے آقا کیا ہیں؟ سب کے امام ہیں، وہ تو نبیوں کے بھی ماں وہ میں کہاں ہوں گے؟ آگے ہوں گے نا۔ تو جب وہ آگے بیٹھے تو اونٹنی نے چلنا شروع کیا ہے، گویا یہ اونٹنی بھی پیارے نبی کی تعظیم کر رہی تھی، رسپیکٹ، اور اس ابو جہل کو بھی سکھا رہی تھی، سبھی کو سکھا رہی تھی کہ ان کو پیچھے نہیں، یہ آگے پیچھے بیٹھے۔ تو اونٹنی نے کہا میں نہیں چلتی۔ کیا کہا؟ میں نہیں چل اپنے انداز سے بولا میں نہیں چل رہی، بیٹھی رہی۔ اور جب پیارے نبی کو اس نے آگے بٹھایا تو وہ اونٹنی چلنا شروع ہو گئی۔ اچھا، آج حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اور یہ کون ہیں جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اس روایت کو آگے بیان کیا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اب ذرا سوال ہوگا بھائی آپ سے، میلاد بھائی سوال ہے، ذرا توجہ، دیکھتے کون ہے ذہین بچے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کن کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہاں، موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح فرعون کے ذریعے ان کی امی جان تک پہنچایا، کس کے ذریعے؟ ان کی امی جان، فرعون کے ذریعے ان کی امی جان تک پہنچایا، اسی طرح ابو جہل کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے دادا جان تک پہنچایا۔ ہے نا بھائی؟ ہاں بھائی، یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنا بھائی زیان؟ جی اور مائک سے کھیلنا نہیں ہے، اٹھانا ہے مائک۔ ہاں، کون ہے یہ موسیٰ علیہ السلام؟ اللہ کے نبی۔ کون تھے؟ اللہ کے نبی۔ ہاں بھائی، زیان بھائی بول رہے ہیں۔ اور یہ وہ فرعون پتا تھا میلاد بھائی؟ فرعون نہیں، ان کے زمانے کا کون تھا؟ یہ بادشاہ تھا بڑا ظالم قسم کا، لیکن جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پرورش ہوئی تھی ان کی پتہ ہے؟ یہ فرعون کے گھر میں ہی۔ کس کے گھر میں؟ فرعون کے گھر میں۔ ہاں، اب یہ تعجب والا واقعہ ہے۔ ویسے جو ہے نا فرعون بڑا دشمن تھا، اور اس نے کہہ دیا تھا جو بھی بچہ پیدا ہو نا اس کا سر کاٹ دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ پاک کی قدرت کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے یہ اسی کے گھر میں بڑے ہوئے، اور واپس جو ہے ان کی امی جان تک یہ پہنچ گئے تھے۔ کیونکہ ہوا یہ تھا، چلے خلاصہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں بھائی، بادشاہ کی طرف سے کیا آرڈر ہے؟ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا سر کاٹ دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اب کیا کرے بھائی؟ اب ان کی امی جان کو فکر ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا، دریا میں نا ایک ایسے باکس بنایا، اور باکس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ وہ دریا سے ہوتا نا، وہ دریا جو چلتے چلتے اس میں سے ایک نہر آتی تھی فرعون کے گھر میں۔ فرعون بیٹھا، بادشاہ تھا نا بھائی، اس کے گھر میں نہر آ رہی ہے، وہ بیٹھا ہوا اس کے کنارے، تو وہاں دیکھا اس نے باکس دیکھا، تو وہ باکس کھولا، ان جو ہے فرعون کی جو ہے وہ بیوی حضرت آسیہ، یہ نیک خاتون تھی، یہ بھی موجود تھی۔ باکس کھولا تو اندر تھے موجود حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہاں، تو وہ پھر حضرت آسیہ نے بھی کہا کہ بھائی ان کو ہم جو ہے اپنے پاس رکھتے ہیں اور ان کو جو ہے ہم اپنے پاس پالیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے گھر میں کیا ہونے لگے؟ پیدا پلنے لگے۔ اچھا، پھر وہ یہ تھا کہ اب امی جان نے تو ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن امی تو امی ہوتی ہے نا، انہیں یہ تھا بھائی یہ میرا بچہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، تو اپنی جو ہے وہ بیٹی کو ان کے ساتھ ساتھ نا دریا کے ساتھ ساتھ وہ چلے آ رہی تھی، تو دیکھ رہی تھی کہ یہ باکس کہاں جا رہا ہے۔ پتہ چلا بھائی یہ تو فرعون کے گھر میں۔ لو بھائی، فرعون نے تو آرڈر دیا تھا، اس نے اصل میں خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ آئے گا جو بڑا ہو کے جو ہے اس کی سلطنت ختم کر دے گا، تو اس لیے اس نے آرڈر دیا تھا۔ اور وہ تھے کون اصل میں جو ختم کریں گے اس کی سلطنت؟ وہ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہاں پہنچ گئے؟ فرعون کے گھر میں۔ اب کیا ہوگا بھائی؟ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اب وہ جناب اب یہ ان کی بیوی نے بھی سفارش کی کہ بھائی یہ یہیں رہیں گے، تو اس نے وہ منظور کر لی، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہی پلنے لگے۔ اچھا، پھر یہ کہ وہ نا اب امی کو تو فکر تھی، اب پتہ چلا بھائی یہ ادھر ہی آ گئے،
اب کیا کریں بھائی، ملاقات کیسے ہو؟ تو اللہ کی قدرت، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ ہی نہیں پیا. بھائی بچہ کس ماں کا دودھ پیتے نا، امی کا، تو وہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے. تو وہ جو بہن تھی انہوں نے بات کی کہ بھائی ایک خاتون ہے جنہیں میں جانتی ہوں جن کا یہ دودھ پی لیں گے. اب وہ کون ہے بھائی؟ بلا لاؤ. اور وہ کون تھی؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ آ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام انہیں واپس مل گئے. اور پرورش بھی کہاں ہوئی ان کی؟ فرعون کے محل میں. اور وہی بڑے ہو کے فرعون کی سلطنت کا خاتمے کا سبب بن گئے. تو اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہ ایک لائن کے تشریح کے لیے اتنی ساری بات ہو گئی. اور یہ واقعات اور اس طرح کے واقعات کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ سننے سیکھنے کو ملتے رہیں گے. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور شامل کرتے ہیں ایک پیکیج جس کا نام ہے سیر سے سیکھو. سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو. پیاری بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے مدینے کی باتیں، اور آج ہم جانیں گے مدینے پاک کے ایک پہاڑ کے بارے میں. جی تو ناظرین، آج ہم مدینے پاک کے مبارک پہاڑ احد کے بارے میں معلوماتی باتیں سنیں گے. تو بچیوں، احد پہاڑ مدینے پاک کے نارتھ میں واقع ہے. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احدن ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یعنی یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. وہاں کیا قسمت پائی ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. اور تو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ احد پہاڑ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ احد پہاڑ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم یہ چاروں احد پہاڑ پر تھے کہ اچانک احد پہاڑ ہلنے لگا. تو مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. اتنا سننا تھا کہ احد پہاڑ فوراً رک گیا. احد پہاڑ کو ایک اور فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا مزار مبارک بھی احد پہاڑ پر ہے. سبحان اللہ. مگر افسوس، اب اس کی زیارت بہت زیادہ مشکل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا جان سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک بھی احد پہاڑ کے قریب ہی ہے. اور ساتھ ہی جنتی صحابہ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہما کے مزارات بھی ہیں. اور غزوہ احد میں شہید ہونے والے اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مزارات بھی احد پہاڑ کے قریب بنی ہوئی 4 دیواری میں ہے. واہ کیا قسمت پائی ہے احد پہاڑ نے. اللہ پاک ہمیں بھی والدین کے ساتھ احد پہاڑ کی زیارت نصیب فرمائے، احد کے مزارات کی حاضری نصیب فرمائے، اور بار بار مکہ پاک اور مدینے پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے. آمین. سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو. چلے جی آگے چلتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جملہ مکمل کریں. سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو. ایک طرف ہے ٹیم اے، ایک طرف ہے ٹیم بی، اور ہمارے پاس موجود ہیں وہاں پر جملے، لیکن وہ ٹکڑوں میں ہیں، ڈبوں میں ہیں، ان کو ایک سیکوینس میں لا کے مکمل کرنا ہے. ٹیم اے سے کون آئے گا؟ بہت سارے ہاتھ اٹھے، وہ کونے والے آ جائیں بھائی، جلدی سے پہنچ جائیں. آپ کو جملہ ہے غلطی مان لینے میں بھلائی ہے. غلطی مان لینے میں کیا ہے؟ جلدی سے بنا لیں. غلطی مان مل گیا بھائی، لینے میں بھلائی. اور یہ کیا بات ہوئی بھائی، ان کو تو لکھا ہوا ہی مل گیا سامنے. تو غلطی مان لینے میں بھلائی ہے. ذرا اپنی جگہ پر آ جائیں. دوسرا جملہ ٹیم بی سے، چلے بھائی آپ چلے جائیں. آپ کے لیے ہے، دل دکھانا اچھی عادت نہیں ہے. دل دکھانا اچھی عادت نہیں ہے، اور مائک سیدھے ہاتھ سے لینا دینا اچھی عادت ہے. دل دکھانا اچھی عادت ڈھونڈ رہے، دل ڈھونڈ رہے. دل کہاں ہوتا ہے زیان؟
دل کہاں ہوتا ہے؟ دکھائیں بھائی دل کہاں ہوتا ہے؟ سیان بھائی تو پہلے دل تو دیکھ لیں پھر دکھانے پر آتے ہیں. کہاں ہے سیان بھائی؟ دل ہے آپ کے پاس؟ کہاں ہے؟ ہاتھ رکھ کے بتائیں, مائک میں بتائیں کس طرف ہوتا ہے, سیدھی طرف الٹی طرف؟ سیدھی طرف. آپ تو بیچ میں رکھ رہے ہیں, یہاں آتے ہیں تو سیدھی طرف ہوتا ہے مائک میں, مائک. جی. ہاں بھائی سیدھی طرف ہوتا ہے ریان؟ اس کی طرف. الٹی طرف ہوتا ہے. وہ کہہ رہے الٹی طرف, وہ کہہ رہے سیدھی طرف. ابھی کیسے چیک کرے, کاٹ کے دیکھے؟ نہیں چلے بھائی الٹی طرف ہوتا ہے. ہاں بھائی دل دکھانا اچھی عادت, مل گیا بھائی, دل دکھانا اچھی عادت نہیں ہے. آ جائے بھائی اپنی جگہ. دل کیسے دکھے گا ریان؟ کیسے دکھتا ہے دل؟ درد ہوتا ہے دل میں؟ دل دکھانا کیا ہوتا ہے, کون بتائے گا؟ وہ کہہ رہے دل پہ مکہ مارو تو دل دکھے گا. یہ بھی دل دکھ جائے گا, لیکن یہ غلط طریقہ ہے بھائی دل دکھانے کا. ایسے بھی دل دکھتا ہے, کوئی بری بات بولنے سے بھی دل دکھ جاتا ہے. تو دل دکھانا اچھی عادت نہیں ہے. ہاں جی, ٹیم میں سے اب کون آئے گا؟ آپ آ جائیں جی. آپ کے لیے ہے غلط فہمی دور کرنی چاہیے. غلط فہمی دور کرنی چاہیے. جلدی سے ڈھونڈ لیں بھائی غلط فہمی. یہ تو صبر و شکر ہے. غلط فہمی کہاں ہے؟ جلدی. غلط فہمی کہاں ہے بھائی؟ دوبارہ سے دکھائیں. غلط فہمی کہاں لکھا ہے؟ دور کرنی چاہیے. آ جائیں بھائی اپنی جگہ پہ آ جائیں. غلط فہمی دور کرنی چاہیے. ہاں بھائی اب ٹیم بی سے کون آ رہا ہے؟ آپ آ جائیں, بیچ والے پہنچ جائیں جی. پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے. پہلے اپنی ڈھونڈ لیں بھائی, پہلے اپنی اصلاح کرنی. پہلے اپنی مل گیا بھائی, اصلاح کہاں ہے؟ نہیں مل رہا بھائی. پہلے اپنی اصلاح, پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے. ٹھیک ہے, پیچھے ہو جائیں تھوڑا سا. کہاں لکھا ہے اپنی؟ اپنی تو وہ لکھا ہوا نا. اچھا اصلاح کہاں ہے اور کرنی ہے؟ مدنی مقصد یاد ہے ہمارا؟ مدنی مقصد کیا ہے؟ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ الکریم. تو پہلے کیا کرنی ہے؟ اپنی اصلاح. پھر دوسرے اپنی اصلاح کریں گے تو دوسروں کی بھی اصلاح ہونا کرنا آسان ہو جائے گا. ہاں اپنی اصلاح کی کوشش رکھیں. ابھی پورے صحیح ہو جائیں گے پھر ہی دوسروں کو بولیں گے, تو ایسا بھی نہیں. اپنی بھی کوشش کریں اور دوسروں کی بھی. تو اپنے آپ کو بھی پہلے فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, چلے آگے چلتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. قرآن میں ذکر ہے. سنو سمجھو سیکھو. سنو سمجھو سیکھو. جی سیگمنٹ ہے قرآن میں ذکر ہے, اور کچھ قرآنی معلومات میں ہم اضافہ کرتے ہیں. طریقہ یہ ہوتا ہے, بورڈ ہے, بورڈ پہ ایک طرف آپشنس ہیں اور ایک طرف آنسر کی جگہ ہے. بول کے جواب نہیں دینا بلکہ آپشن سے آنسر جو آپ کو درست لگتا ہے وہ وہاں پر پن کے ذریعے لگا دینا ہے. ٹیم اے سے کون آ رہا ہے بھائی؟ چلیں آپ آ جائیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی کتنی صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 2 بار نازل ہوئیں, ایک بار مکہ پاک میں اور دوسری بار مدینہ پاک میں. کتنی صورتیں ہیں؟ 1 2 3 4 5 جو بھی آپ کے پاس آپشنز ہیں اس میں سے کیا سلیکٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں. جی یہ سلیکٹ کر رہے ہیں ایک, بس یعنی ایک صورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی. چلیں جی آ جائیں بھائی اپنی جگہ پر. ہاں بھائی ٹیم بی سے کون جائے گا؟ آپ چلے جائیں جی. آپ سے سوال یہ ہے کہ اس صورت کا نام بتا دیں, ذرا نام بتا دیں. یا سورہ اخلاص, سورہ نصر, سورہ فاتحہ, سورہ عصر. یہی سوال ہے کہ اس صورت کا نام کیا. اب انہوں نے کہا ایک ہے, تو اب وہ اگر ایک ہی ہے یا 2 ہیں جو بھی ہیں, یا نام دکھ رہے ہیں آپ کو سورہ اخلاص, ادھر دیکھیں نام دکھ رہا ہے آپ کو, اخلاص, سورہ نصر, سورہ عصر. یہ اس صورت کی بات ہو رہی ہے کہ کتنی وہ صورتیں ہیں کہ جو 2 بار نازل ہوئیں جن کے بارے میں کہا گیا. اب ٹیم اے کے بقول ایک ہی صورت ہے, اب وہ کون سی اگر ایک ہی ہے ان کو تھوڑی دیکھنا ہے, وہ تو ٹیم اے آپ بھی ہیں, بتانا نہیں ہے ٹیم بی, وہ خود کریں گے بھائی. اب اس کا نام لگانا ہے آپ نے, اس کا یا ان کا, اشاروں میں بتا رہے ہیں بھئی. یہ تو ٹیم اے سے ہی بتایا جا رہا ہے, ٹیم بی بھی بتا رہی ہے, سب آپس میں بتانا چل رہا ہے بھائی.
پھر بھی فیصلہ نہیں ہو رہا, کیا کروں میں؟ بس بتانا نہیں ہے, اپنے فیصلہ لیجئے جلدی سے. کون سی صورت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 2 بار نازل ہوئی یا 2 بار نازل ہوئیں؟ پھر سے سوچ میں پڑ گیا, جلدی کر لے بھائی, جو سمجھ میں آیا. 5 4 آ جائے بھائی اپنی جگہ پر. ٹیم اے کا جواب درست ہے اور ٹیم بی سے ہو گئی ہے غلطی. درست جواب تھا سورہ سب بتا رہے با جماعت. صحیح جواب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی ہے. چلے جی, پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور ایسا کریں گے, ایک پیکج آپ کے لیے شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے مدینے کی باتیں. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے مدینے کی باتیں اور میں ہوں محمد زین اتاری. آج ہم مدینے والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم کے بارے میں سنیں گے. تو بچوں, یوں تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے, اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے حاضر رہتے تھے, مگر کچھ خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے بھی ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے. بچوں, انہی خاص خادموں میں سے ایک جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ہیں. آپ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشہور خادم ہیں. آپ رضی اللہ عنہ نے 10 سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کے لیے یہ دعا بھی فرمائی ہے کہ اے اللہ, اس انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مال اور اولاد میں کثرت یعنی زیادتی عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما. پیارے بچوں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعاؤں کی قبولیت کو تو میں نے دیکھ لیا کہ ہر شخص کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے, اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے, اور پھلوں میں مشک کی خوشبو آتی ہے, اور میری اولاد کی تعداد 106 ہے, جن میں 70 بیٹے اور باقی بیٹیاں ہیں, اور میں امید رکھتا ہوں تیسری دعا بھی ضرور قبول ہوگی, یعنی جنت میں داخل ہو جاؤں گا. پیارے بچوں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2286 حدیثیں بیان کی ہیں. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں آپ رضی اللہ عنہ شہر بصرہ چلے گئے تھے, اور شہر بصرہ میں سب سے آخر میں انتقال فرمانے والے صحابی آپ ہی ہیں. پیارے بچوں, 103 سال کی عمر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا سن 91 ہجری میں انتقال ہوا. اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے, آمین بجاہ نبی العالمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے آپ کو آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. نیو انفارمیشن کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا اور کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اللہ پاک کی نعمتیں. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں ایک انوکھے انداز سے ہم اپنے سیگمنٹ میں. اور آج وہ انوکھا انداز یہ ہوگا کہ اشارے ہوں گے, اشاروں کے ذریعے پہچاننا ہے کہ کس نعمت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی, ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے پیارے سے بچے موجود ہیں. ٹیم اے سے آ رہے ہیں اشارہ کرنے کے لیے میلاد رضا. آ جائیں بھائی, دیکھتے ہیں یہ کیسے پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, ٹیم اے تیار ہیں. توئے سے ہے نعمت, کس سے؟ توئیں یا توا جو بھی بول لیجئے, اور ہے وہ. آ جائیں بھائی, ٹھیک ہے, کریں اشارے. کیا ہے یہ؟ دوبارہ کریں, کریں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے بھائی زیان؟ یہ بھی اشارہ تو نہیں ہے یہ جو کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے, صرف یہی ہے. اب یوں کیا کی بورڈ جی؟ طواف. دوبارہ کریں اشارہ. آپ تو سمجھ گئے نا جو میں نے کہا ہے.
پکا نا؟ اب کریں اشارہ کریں. طہارت. طہارت. طہارت ہے؟ نہیں ہے. طواف کیسے؟ ایسا کون سا طواف ہوتا ہے؟ دیکھا ہوا ایسے طواف؟ نہیں دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا بھائی. دوبارہ کرتے بھائی شاید. ہاں بھائی زیان آپ کرو گے اشارہ ہیں؟ وہ تو اور ہی ہوگا. کریں گے, کوشش کریں گے. نہیں کچھ تو. طوطا. کیسا؟ یہ کہاں سے طوطا ہے؟ کوئی طوطا ہے یہ؟ کیسے ہے طوطا؟ چلیے یہ بتائیں. اڑ رہا ہے؟ چلے بھائی جواب ٹھیک ہو گیا, پر آپ کا اشارہ کہیں سے طوطے کا نہیں تھا. جائیں جی اپنی جگہ پہ. یہ کیا, کم از کم یوں تو کر دیتے طوطا. وہ کچھ نہ کچھ یہ والا کی بورڈ تھا یہ تو ہے. چلے جی طوطا. طوطا ٹھیک ہے بھائی, طوطا طوطا ہے. جی بھائی ٹیم بی سے کون آئے گا اشارہ کرنے کے لیے؟ تو ریان کو آنا پڑے گا. آ جاؤ بھائی, آ جائیں. اور آپ کے لیے بھی نعمت ہے, توئے سے ہی ہے. ٹھیک ہے بھائی, توئے سے ہے. ادھر آ جائے بھائی, اس طرف آ جائیں, ادھر آ جائیں. میں بتاتا ہوں. سمجھ گئے؟ ابھی یہاں کھڑے ہو جائیں, آگے آ جائیں میدان میں. ہاں بھائی جہاز. یہ دیکھو کیا بھائی اشارہ کیا. بھائی کیا اشارہ کیا, زبردست. 1 منٹ میں پہچان گئے. ہاں بھائی یہ بیٹھ جائے. طیارہ کیسے نعمت ہے یہ بتائیں؟ کیا فائدے طیارے کے؟ فائدے بتائیں. بتائیں. اللہ پاک نے انسان کو دماغ دیا, پھر انسان کیا ہے؟ تو طیارہ بنایا. طیارے کے فائدے بتائیں. طیارے سے کیا کرتے ہیں ہم؟ دوسرے ملک جاتے ہیں. کون سے ملک جا رہا ہے؟ مدینے جانا ہے نا؟ جی. چلے بھائی مدینے جائیں گے طیارے میں بیٹھ کے. ہاں بھائی زیان اشارہ کریں گے. ارے واہ بھائی, آ گئے بھائی آ گئے. اشارے کے لیے آپ کے لیے بھی توئیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا توئیں سے ہے وہ, لیکن جو اشارہ ہوگا نا وہ نارملی اردو میں وہ ورڈ توئیں سے یوز نہیں ہوتا. آپ بتا دینا, پھر میں اس کا عربک ورڈ توئیں سے وہ بتا دوں گا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ ہاں سمجھ تو گئے. چلے اب آپ سمجھاتے کہ نہیں, کیا کرتے؟ تھوڑا اوپر کر دینا ہاتھ. یہ کچھ ہو رہا طواف. ہے. طواف تو نہیں تھا نا بھائی, کچھ اور تھا. کچھ اور اشارہ ٹرائی کریں سیان تھوڑا سا. طہارت. ارے یہ بس یہ توئے سے جتنے ورڈ ہیں نا یہ وہ بتائے جا رہے ہیں, ان کا اشارہ تو ہو لینے دو. اشارہ کریں گے. کرو دوبارہ کچھ اور کوشش, کوئی اور سا کر دیں. جھولے والا بھی ہو سکتا ہے اشارہ ہے. کیسے کریں گے اشارہ؟ بولنا نہیں, کچھ اور کر دیں. یوں کر دیں, یوں. اب دیکھو پہنچ جائیں گے شاید. کیا ہے اب بتائیں. میں نے بولا اصل ورڈ جو توئیں سے ہے وہ عربی ہے. آپ اردو کا بتا دیں گے میں مان لوں گا. بچہ. بچہ صحیح ہے. صحیح ہے. آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ اچھا یہ بتا, مائک لے کر آؤ ذرا مائک. یہ کیا تھا آپ کا اشارہ؟ چلنا. چلنا. تو بچے کا چلنے کا کیا تعلق ہے؟ بچہ تو چلتا ہی نہیں ہے. چھوٹا بچہ, گود کا بچہ چلتا ہے, اور وہ چلتا تو کیسے چلتا ہے چھوٹا بچہ؟ چاروں ہاتھ پاؤں سے. وہ چل کے دکھا دیتے تو پھر شاید وہ پہنچ جاتے. چلے جی, تو بچہ تھا. بچے کو طفل کہتے ہیں عربی میں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں توئے سے طفل, تو اس لیے وہ بچہ توئے سے ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی, بچے اچھے لگتے نا چھوٹے چھوٹے بچے. ہاں بھائی اپنی جگہ پہ جائیں گے. اور کون آئے گا اشارے کے لیے؟ آپ تو کر چکے نا, اب وہ آئیں گے. اور آپ سے ہے, ایسا کرتے ہیں عین سے کر لیتے. ٹھیک ہے, کس سے کریں گے؟ عین سے ہوگا بھائی اشارہ. اور عین سے ہے, ٹھیک ہے, کریں اشارہ. عقل. مائک میں عقل. واہ بھائی واہ, یہ تو آسان ہو گیا جواب. اچھا بھائی عقل کا کیا فائدہ ہے؟ عقل سے کیا کام کرتے ہیں؟ بیٹھے جا کے سب نے ایک ایک فائدہ بتانا ہے عقل کا, پوری ٹیم نے. کوئی فائدہ نہیں عقل کا, نکارا ہے.
نکلوا دے بھائی. یار ریان کو آ گیا بھائی, لے لو مائک لے لو, بتاؤ بھائی عقل کا فائدہ. کام جی کام کیا کام اچھے اچھے کام عقل سے کرتے ہیں؟ کیسے عقل سے کہاں سے کرتے ہیں؟ عقل تو اندر ہوتی ہے. ہاتھ پاؤں کام کس سے عقل سے کرتے ہیں؟ ہاتھ پاؤں سے. سب کہہ رہے ہیں ہاتھ پاؤں سے کرتے ہیں, آپ عقل سے کرتے ہیں؟ دے انہیں دے بھائی مائک, ان کو شاید کچھ آ گیا ہے. عقل سے ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. اگر کسی نے سوال پوچھا تو ہم ہاں. عقل سے سوال پوچھا تو جواب کس سے دیں گے؟ عقل سے. ہاں. اور بھائی ان کو دیں ذرا مائک, ابھی یہ بتائیں گے عقل کا ایک فائدہ. جواب ہو گیا. اور عقل کا کوئی فائدہ اور ہے؟ بڑا مشکل سوال ہو گیا ہے عقل کے فوائد. آپ بتا دو. عقل کے ذریعے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں. کوئی بھی کام کر سکتے ہیں عقل کے ذریعے. کیسے عقل کے ذریعے کیسے کریں گے کوئی بھی کام؟ اسکول کا ہوم ورک یاد کر سکتے ہیں. اسکول کا ہوم ورک یاد کر سکتے ہیں. اب ان کو بھی کوئی عقل کا فائدہ بتا دو بھائی. سیدھے ہاتھ میں دینا تھا نا, مائک کے ساتھ میں دے دیا. اب یہ جو فیصلہ ہے یہ کہ یہ ہاتھ الٹا ہے یا سیدھا کون کرتی ہے؟ کس سے ہوتا ہے یہ فیصلہ؟ اور جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے کہ کس ہاتھ سے لینا چاہیے؟ تو یہ فائدہ کس کا ہے؟ عقل. پتہ چلا عقل کا فائدہ. تو اس کے لیے عقل کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ یوز بھی کرنا پڑتا ہے. ہوتی تو ہے, انسانوں میں عقل ہوتی ہے. ہاں بھائی ریان بھائی, جانوروں میں ہوتی ہے عقل؟ مائک لے لو ذرا. نہیں نہیں ہوتی؟ پکی بات ہے. تو پھر کس میں ہوتی ہے عقل؟ بتائیں بتائیں. اچھا جنات میں ہوتی ہے عقل؟ جی نہیں ہوتی, بے عقل ہوتے ہیں وہ. سوچ لیں ابھی, جن ادھر ادھر ہی کہیں ہوتے ہیں. وہ سن لیا کہ جن عقل نہیں ہوتی وہ کون ہوتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہوتی؟ کیا ہوتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہوتی؟ مائک میں بیوقوف. کون ہوتا ہے؟ بے وقوف. بتائیں. بے بولے بے وقوف. وقوف. ہاں بے وقوف. بیوقوف. بے وقوف. تو آپ جنات کو بے وقوف بول رہے ہیں؟ اور دیکھ لو بھائی, جنات کے پاس عقل ہوتی ہے بھائی, ہوتی ہے. آج سمجھ آ رہی ہے؟ جنات کے پاس بھی عقل, اور فرشتوں کے پاس بھی عقل, اور جانوروں کے پاس نہیں ہوتی. جانوروں کے پاس نہیں ہوتی, انسانوں کے پاس, جنات کے پاس, فرشتوں کے پاس عقل ہوتی ہے. اچھا جی, تو عقل سے کیا کرتے ہیں؟ عقل کا کام بتاؤ. ریان نے بتانا ہے جلدی. سارے کام ہی تو عقل سے ہوتے ہیں. اگر عقل نہیں ہے تو کچھ کام کریں گے ہم؟ صحیح ہوں گے نا؟ عقل سے ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں. ہاں عقل سے ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں. چلے بھائی ان کو دے دیں, وہ کچھ بتائیں گے. سیدھے ہاتھ سے دیجیے گا. عقل سے ہر کام کرتے ہیں. عقل سے ہر کام, پھر وہی ہر کام آ گیا. چلے جی, اب اشارہ کون کرے گا؟ آپ آ جائیں, وہ کونے والے اشارہ کرنے. عین سے اشارہ ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ سمجھے؟ سمجھ گیا بھائی, اشارہ کریں. کیا کرنا ہے؟ علم. عین سے ہے. علم. جی علم. دوبارہ کرے اشارہ. اس میں علم کہاں ہے بتائیں. کرتے رہیں آپ اشارہ کرتے رہیں. میں ذرا بتائیں, مجھے ڈسکرائب کریں اس میں علم کدھر ہے. جلدی کرے اشارہ کریں آپ. وہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں علم کہاں ہے اس اشارے میں. اشارے میں علم کہاں ہے یہ بتائیں پہلے. خود ہی آپ نے بولا, ابھی دوبارہ کرے اشارہ. کیا سمجھ کیا آ رہا ہے اشارے سے؟ ذرا عقل کو استعمال کرنا چاہیے نا. تو اشارے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کچھ لگ رہا ہے بھائی؟ انہیں کچھ بھی نہیں لگ رہا. عطر لگ رہا. کیسے لگ رہا ہے؟ عطر کہاں ہے اس میں؟ اچھا وہ تو پھر عطر تو یوں لگاتے نا بھائی. یہ تو ایک ہاتھ ہے, دوسرا ہاتھ اس پہ یوں چل رہا. اب اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے یہ بتاؤ. ان کو کچھ بھی نہیں آ رہا بھائی. 5 4 3 2 1
اور آپ اپنی طرف سے تکے، حالانکہ ان کا ہو چکا ہے علم، واقعی صحیح تھا علم دین، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کو عین سے جتنی چیزیں ظاہر ہے بتائی جاتی ہے، چیزیں تیاری کرائی جاتی ہے، وہ کھٹ کھٹ بولنا شروع کر دیتے کچھ تو لگ جائے گا، باقی اس اشارے سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائی اشارہ ایسا ہونا چاہیے نا کہ سمجھ میں آئے، سامنے آ لے کے. چلے بھائی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. چلے بھائی کوئی کچھ سنائیں گے، نعت وغیرہ سنائیں گے؟ چلے باری باری سنتے ہیں، آپ سنائیں پہلے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ماشاء اللہ. جی کون سنائیں گے؟ اور آپ سنائیں. الفت مدینے سے ہوئی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم جس پر بڑی شان ہے
کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں۔ سبحان اللہ، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ جی اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے، مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے، نعرہ لگانا ہے دعوت اسلامی۔ سنو سمجھو سیکھو، سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں، اچھی باتیں۔ سنو سمجھو سیکھو، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔